Again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. अल्लाह करीम ने अपनी रहमत की एक दिन और अता फरमाया। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को इंशाअल्लाह अपनी रहमत से लगाएं और कबूल फरमाएं। काबिल नहीं हम लोग, हमें कबूल फरमा ले अपनी रहमत से। हमने कल बात की थी हमाम की, वॉशरूम की। तो जहां हमाम की बात हो तो तोआम की बात जरूर होनी चाहिए। ये तोआम और हमाम, खाना और फिर उससे फारिग होना, ये लाजमो मलजूम है। खाना खाने की बहुत सी सूरतें, बहुत से तरीके ईजाद हो गए। यानी आइलैंड पे बैठ के खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं, दस्तरखान पे, कारपेट पे, लिविंग में, डाइनेट है, अलहदा से डाइनिंग रूम है। यानी तरीके ईजाद होते गए, डिनर सेट रंग बिरंगे आए, कटलरी इंट्रोड्यूस हुई, और क्रिस्टल से लेकर हर तरह की बर्तनों में। तो ये चीजें इनमें रखें कि सोने चांदी में बर्तनों में खाने से मना किया गया है। ठीक है ना। पहले जमाने में होता था ना कि माएँ सोने चांदी की प्लेटें जहेज में दे देती थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे आपने खास ख्याल रखना है कि ऐसी कोई गोल्ड प्लेटेड जो चीज भी हो उसमें नहीं खा सकते। अब खाने की बहुत से सूरतें हैं, बहुत से तरीके इजाद हुए, बहुत सी डिशेज इजाद हुई, और हम उनको अडॉप्ट करते जा रहे हैं। ठीक है। स्पेशली यहाँ जो हम आ जाते हैं तो रवायात से बिल्कुल कट जाते हैं। हमारे बच्चों ने, अगली नस्लों को तो पता भी नहीं होगा कि हमारे आबा जिन बर्तनों में खाते और पीते थे और जिस तरह से सुन्नतों का एहतमाम किया जाता था। और इन बातों का मकसद भी है, मुझे पता है आप सबको ये बातें पता है, लेकिन उनको दोहराने का मकसद ये होता है कि मेरा भी सबक याद हो जाए, आप लोगों का भी याद हो जाए। तो फिर ये तो सोचे ना कि हम जो कुछ खा पी रहे हैं, जो लजानिए पिज्जे पास्ते आ गए हैं, मैं मना नहीं कर रही उनको खाने से, कोई गुनाह नहीं है, रब की नेमतें हैं, आप जरूर हलाल तैयब तायर जांच पड़ताल के खाएं। लेकिन सुन्नतों पे अमल करने का कौन सा वक्त होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं वो तो हिजरे जान बनाने के काबिल हैं। और जब मोहब्बत होती है, इश्क होता है, तो सब आसान हो जाता है। आपने आशिकों को देखा सुना कि क्या क्या वो यानी पहाड़ खोद देते हैं, रातों को गलियों में खड़े रहते हैं। ठीक है। पूरी पूरी रात जागते हैं, नींद उनके करीब नहीं आती। इश्क में सारा कुछ आसान होता है, मोहब्बत दीवाना करती है। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत है कि हम सुन्नत को अगर हमेशा अमल करें तो वो तो बड़े ही खैर की बात है, बड़े नसीब और बड़े बुलंद बख्ती की बात है। लेकिन कम से कम एक दफा मैं सुन्नत समझ के हम हर वो चीज खाएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में तनावल फरमाई। हम रिसर्च करें। यानी हम अपनी मर्जी और ख्वाहिश से तो रोज ही खाते हैं, हमारा दस्तरखान भरा होता है। अब अगर हम सुन्नत समझ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनावल फरमाई गई, नोशे जान की गई चीज को अगर हम खाएंगे तो उसमें क्या बरकत, क्या नूर हमें मिलेगा, क्या हमें सुकून मिलेगा। तो इन सारे खानों को, यानी कोशिश है कि उन खानों की एक लिस्ट सी आज थोड़ी हम डिस्कस कर लें कि हमें पता हो कम से कम रमजान में तो हम उन खानों को अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं। और सुन्नत समझ के खाना है। सुन्नत ये नहीं है कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स ये मैं इसलिए खा रही हूँ, फिर अजर नहीं मिलेगा। ठीक है। बेनिफिट्स मिलेंगे, अजर नहीं मिलेगा। तो खालिस नीयत से सुन्नत समझ के कि आपने खाया अपनी हयात तैयबा में, या आप रूटीन से उसको इस्तेमाल फरमाते थे, या आपने वन सवाइल खाया, तो उन सारी चीजों को दरवेशों ने, बुजुर्गों ने और बिलखुसूस हमारे शेख ने उसको एक जगह इकट्ठा किया है। तो मैं चाह रही थी कि हम पहले उनको डिस्कस करते आज की क्लास में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में ऊंट का गोश्त खाया है, क्योंकि कुर्बानी की जाती थी ऊंट की। ठीक है। और हज्जतुल वदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट अपने हाथ से ज़िबा फरमाए। और फिर हजरत अली करमल्लाहु वजह से फरमाया कि हर ऊंट में से एक एक गोश्त का टुकड़ा लेके एक बर्तन में डाला जाए और उसे पकाया जाए। फिर आपने नोशे जान की अपने सहाबा इकराम के साथ। ठीक है ना। तो इसके अलावा भी आपने ऊंट का गोश्त खाया, और ऊंट का गोश्त आज साइंस ये बता रही है कि वो जी उसमें बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत बीमारियों का इलाज है ऊंट के दूध में, गोश्त में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तनावल फरमाया। ठीक है ना। और ऊंट की खाल पहनी गई है
حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک دفعہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بخار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے گئے، اور آپ نے جب دروازے پہ اجازت چاہی تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ ابا جان آ جائیے، تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ حضرت عمران بھی ہیں، عمران بن حسین۔ تو حضرت بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا ابا جان میرے سر پہ تو کوئی چادر نہیں ہے، تو آپ نے اپنی چادر دروازے کے باہر سے پھینکی، بی بی صاحبہ نے اوڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے اونٹ کی کھال پہنی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا بیٹی دنیا کی تکلیفوں پہ صبر کرو، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج ہماری کلازنٹس کپڑوں سے بھری پڑی ہیں، ایسے بھی کپڑے ہیں جو ہم نے زندگی میں ایک دفعہ جسم کے ساتھ لگائے نہیں اور وہ ہینگ ہوئے ہوئے سزا کاٹ رہے ہیں سلیپ پہ، لیکن ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا کہ ہم کسی کو دے دیں۔ تو آپ نے کیا تناول فرمایا؟ اونٹ کا گوشت، گائے کا گوشت، بھیڑ، بکری، دمبا، مرغ، ان میں سے چکن تو ہم کھاتے ہیں، باقی پتہ نہیں ہے، خرگوش، ریبٹ، اس کا گوشت بھی آپ نے کھایا ہے، نیل گائے، اور برڈز کا گوشت، پرندوں کا، تیتر بٹیر مل جاتے ہیں آرام سے، اگر حلال آپ کو میسر ہوں تو ضرور کھائیں۔ مچھلی یہ بھی کھائی جاتی ہے الحمدللہ۔ کھجوریں ہر طرح کی، تر کھجوریں، کچی، کم پکی ہوئی، ہر قسم کی کھجوریں، چھوارے، تو کبھی چھوارا بھی کھا لیا کریں، خشک چھوارا سنت سمجھ کے۔ بارلے کی روٹی، جو کی روٹی، بارلی کا آٹا آپ کو مل جاتا ہے بلک بارن سے، آپ اس کی روٹی کبھی کھایا کریں، لیکن سنت سمجھ کے۔ آپ سمجھتی ہیں پتلی ہونے کے لیے، ہیلدی رہنے کے لیے، نہیں، سنت سمجھ کے۔ یہ جو خوراک، جو لسٹ بتا رہی ہوں میں آپ کو، پلیز اس کو سنت سمجھ کے ضرور استعمال کی جائے گا۔ گندم کی روٹی، روٹی پر کھجور رکھ کر کبھی یہ کھائیے گا۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کو کیا ہے سنت سمجھ کے، اور اللہ کرے کہ دوبارہ کرنے کی توفیق ملے، کہ روٹی کے نوالے کے اندر کھجور توڑ کے رکھ کے، اور اتنا اس کا مزہ تھا، اور روٹی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت رکھ کے، سالن رکھ کے، بوٹی رکھ کے آپ نے کھائی ہے، وہ کبھی آپ ٹیسٹ کریں۔ اور روٹی کو اوپر سے چوپڑ کے، گھی کے ساتھ، دیسی گھی کے ساتھ، بٹر کے ساتھ، اور آلیو آئل کے ساتھ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں کھایا ہے، وہ سنت سمجھ کے پلیز کھائیے گا، یہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں۔ روٹی کے اندر کھجور رکھی تو آج آپ افطاری پہ بھی کر سکتی ہیں روٹی کے نوالے میں، اور سنت سمجھ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھائی ہے۔ سرکہ اور روٹی، اس سرکے میں روٹی ڈبو کے ونیگر میں، وہ آپ نے تناول فرمائی ہے۔ شوربے میں روٹی کو ڈبو کے، بھگو کے، جس کو سرید کہتے ہیں، یہ آپ اکثر کیا کریں۔ یہ تو مجھے شوق ہے اس کو کرنے کا، میرے ابو بھی ماشاءاللہ سے یہ شوق سے کھاتے ہیں، کہ کوئی دال پتلی بنی ہو، کوئی گوشت آلو بنا ہو، کوئی کدو گوشت بنا ہو، تو اس کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈالیں، اس کو بھگوئیں، اتنا وہ لذیذ اور اتنا مقوی ماشاءاللہ سے، اور بڑوں اور بوڑھوں بچوں کے لیے، بچوں کو عادت ڈالیں، اور پھر انہیں بتایا کریں یہ سرید ہے، یہ سنت، یہ زود ہضم ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، یہ وہ اس میں خیریں ہی خیریں ہیں، لیکن سنت سمجھ کے ہم نے کھانا ہے۔ پھر سوکھا گوشت، پنجاب سائڈ پہ تو رواج نہیں ہے، یہاں بھی اس کا ملنا مشکل ہے، لیکن ملتان سائڈ پہ ڈیرہ غازی خان میں، ادھر میرے ہسبینڈ پوسٹڈ تھے، تو وہاں میں نے یہ گوشت کھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمارے کھلانے والوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے، کہ وہ لوکل تھے وہاں کے، اور وہاں کا یہ رواج تھا کہ جب بھی گوشت قربانی کی عید وغیرہ ہوتی تو گوشت کو دھاگے میں پرو کے، اس کے اوپر مسالہ وغیرہ میرا خیال ہے کچھ لگاتے تھے، اور باعث جیسے تارے نہیں کپڑے باندھنے والی لگی ہوتی، وہ گوشت کی وہ رسیاں باندھ دی جاتی تھی دھوپ پہ، اوپر مل مل کا کپڑا ڈال دیا جاتا تھا تاکہ ڈسٹ وغیرہ نہ آئے۔ وہ دھوپ میں سوکھا ہوا گوشت عرب میں رواج تھا، اور پھر اسے بڑے بڑے مٹکوں میں سیف کر لیا جاتا تھا، تو وہ پکا کے کھایا جاتا تھا، تو اللہ بہت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت، دھوپ میں سوکھا ہوا گوشت تناول فرمایا ہے، اور اس کا سالن پکا ہوا کھایا ہے۔ اور جانوروں میں آپ کو شولڈر کا، شانے کا گوشت، دستی کا، پٹھ کا، اور جانور کے اگلے حصے کا گوشت پسند تھا۔ دل، کلیجی بھی آپ نے کھائی ہے۔ سرخاب جو برڈ ہے اس کا گوشت کھایا ہے، اور گندم کا ہریرا، یہ بچوں کے لیے، بیماروں، بوڑھوں کے لیے اتنا بہترین ہے۔ گندم کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہوئے دانے نا، اس کو پکا کے دودھ میں ہلکی آنچ پہ،
اور بیچ میں گڑ اور وہ شہد بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں. اور ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا تو بہت جید صحابہ خلفۂ راشدین وہ حضرت بی بی ام ایمن کے پاس گئے، کیونکہ حضرت بی بی ام ایمن نے گود کھلایا ہے آپ کو. حضرت عبداللہ کی یہ لونڈی تھیں، آزاد کر دی گئیں. بعد میں جب حضرت عبداللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہ حضرت بی بی آمنہ کے ساتھ رہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پیدائش سے لے کر آپ کے والد کو بھی انہوں نے کھلایا، آپ کو بھی، اور انہوں نے اتنی طویل عمر پائی ہے کہ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بی بی ام ایمن کے پاس گئے. حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کہنے میں شاید مجھے آگے پیچھے ہو جائے، لیکن خلفائے راشدین میں سے ہی اصحاب جو ہیں وہ حضرت بی بی ام ایمن کے پاس گئے اور جا کے فرمایا کہ ہمیں وہ کھانا کھلائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. تو انہیں فرمایا وہ کھانا آپ لوگ کیا کھائیں گے، وہ تو اتنا سادہ کھانا. انہوں نے کہا پھر نہیں، آپ وہ پکائیں. تو وہ اٹھی، انہوں نے مٹی کی ہانڈی لی، اس کے اندر پانی ڈالا، اس کے اندر یہ گندم کا گھیوں کا جو اور گندم کا دانے ٹوٹے ہوئے ڈالے، اور اس کے بعد اس میں تھوڑا گڑ ڈالا، پانی ڈالا، تھوڑا سا آلیو آئل ڈالا اور ہلکی آنچ میں پکنا رکھ دیا، اور وہ ایک دلیا حریرہ تیار ہو گیا تھا. اور آپ یقین کریں یہ جو بارلے، بٹن بارلے جو ملتا ہے بلک بارن سے گھیوں، اس کو اگر آپ بوائل کر کے فریج میں رکھ لیں، پانی میں بوائل کر کے ہلکا، اور روز صبح سحری میں اس میں آپ یعنی دودھ ڈالا باؤل میں، وہ ڈالیں، دودھ ڈالیں، بیچ میں فگ کا جیم اگر آپ کو بنانا آتا ہے، آپ سگڑ ہیں تو، اور تھوڑی سی کھجور توڑ کے ڈالیں، گرم کر کے کھائیں. اور میں یہ سحری کر رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین، پورا دن بندہ اتنا ہلکا پھلکا رہتا ہے اور انرجیٹک رہتا ہے. یعنی سنت سمجھ کے آپ اس کو ضرور کھائیے گا. اور اس کے علاوہ جو کے آٹے میں زیتون کا تیل ڈال کر، تھوڑی سی کالی مرچیں اور تھوڑا سا مسالہ ڈال کر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پکا کے بھی کھایا ہے. اور اس کی یعنی جیسے حلیم سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، یعنی جو تھوڑا موٹا موٹا آٹا اور اس کے اندر کالی مرچیں اور دیگر موٹے مسالے توڑ کے اور ہلکی آنچ پہ. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارلے کا جو کا آٹا اور چکندر چکندر کو ملا کے پکا کر وہ بھی کھایا. دیکھیں کتنے آج ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ چکندر کا، بیٹ کا ایک پیس اگر ایک سلائس کھا لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کا ایک دن کا آئرن پورا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ساری، آپ اگر آج سائنس کی لحاظ سے ان کی کیلوریز چیک کریں گی تو یہ بیسٹ آف دا بیسٹ فوڈ ہے. ہم سنت کو کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ ہم کہاں اپنی کیلوریز اور نیوٹریشنز کے پاس جا رہے ہیں؟ سب سے زیادہ تو یعنی ان سے بڑا سبق ہمیں کہاں سے مل سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے طیبہ سے زیتون کے تیل سے کو روٹی کے اوپر لگا کے آپ نے کھایا ہے. عام دیسی گھی کو سے روٹی کو، سوکھی آپ روٹی بنائیں، پراٹھا ظاہر ہیوی ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا آلیو آئل لگا کے یا گھی لگا کے اس کو کھائیں، وہ آپ کو انرجی بھی دے گی، آپ کو جلدی بھوک بھی نہیں لگے گی. اور سنت ہے پنیر، چھوارے اور گھی کو ملا کے، جیسے میٹھا، ٹھیک ہے نا، چیز کا، یعنی چیز، کھجور اور گھی. پھر جو کی روٹی سالن کے ساتھ آپ نے کھائی ہے، کبھی پانی کے ساتھ بھی روٹی کھائی ہے؟ ہمیں تو وہ مزے ہی نہیں. ہم تو اپنے دسترخوان پہ 20 پکوڑے، سموسے، پف اور پتہ نہیں کیا کچھ 10 طرح کی چاٹیں اور سیلیڈ رکھ کے کھاتے ہیں. پانی کے ساتھ بھی آپ نے جو کی روٹی کھائی ہے، کبھی ٹیسٹ تو کریں. کدو آپ کا فیورٹ، پنیر، چیز کو مکھن چھوارے کے ساتھ ملا کر، کبھی پانی کے ساتھ، کبھی پانی کے ساتھ آپ نے چھوارا کھایا ہے. اسی طرح جو آپ نے فروٹ کھائے ہیں، خربوزہ، تربوز، کھیرا، تار، ککڑی، کھجوروں کے ساتھ آپ نے ملا کے کھائی ہے. یعنی ادھر سے خربوزہ کھا رہے ہیں، کھیرا کھا رہے ہیں، ساتھ کھجور کھا رہے ہیں. آپ کو شہد بہت پسند تھا، آپ کو کھرچن بڑی پسند تھی. ہم تو یہ ہوتا ہے نا کہ بریانی کو دم لگایا، نیچے جو تھوڑا سا وہ براؤن سا ہو گیا تہ میں، ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. نہیں، وہ کھرچن آپ کو پسند تھی. وہ دودھ زیادہ ابلا ہو تو نیچے کھرچن لگ جاتی ہے، وہ والی کھرچن، سالن کی کھرچن، چاول کی کھرچن، کسی بھی کھانے کی کھرچن آپ کو بہت پسند تھی. اور وہ کھانے جن کی آپ نے تعریف کی اور آپ نے فوائد بیان کیے ہیں، ان میں سنترا بخاری شریف میں ہے، یعنی یہ جو آپ کے کینو مالٹا سنترا ہے، پیاز، لہسن،
कच्चा खाने से मना फरमाया, पक्का खाने से मना नहीं फरमाया। कच्चा खा के मस्जिद ना जाएं, यानी अगर आपने सैलेड वगैरह खाया है, लहसुन सॉरी प्याज, तो फिर आप मस्जिद ना जाएं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो मुंह की स्मेल से। वैसे खा सकते हैं, आपने तारीफ फरमाई है। कलौंजी, राई, मेथी, फ्रोजन मेथी के पैक मिलते हैं, आप अपने फ्रिज में रखें और फ्रीजर में रखें। और जो भी सालन पकाएं, यानी मिक्स सब्जी आपने पकाई, आपने दाल बनाई, आपने गोश्त बनाया, आप उसमें से उसकी एक डली निकाल के मेथी की सुन्नत समझ के खाने में डाल दें। आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन सुन्नत का हर खाने में अजर मिलेगा। और वो 99 सेंट का वो मेथी का पैक मिलता है, उसमें छोटे छोटे से क्यूब्स बने होते हैं फ्रोजन, वो फ्रीजर में रख लें। जो भी खाना पकाए एक उसमें से मेथी का पीस उसमें उसमें खाने में खूबसूरती भी आएगी, सुन्नत पूरी होगी, एनर्जेटिक भी होगा। सूंड, ड्राइड जिंजर आपको बहुत पसंद था, और आपको जिंजर के फवायद आपको पता है। और सना मक्की, आजकल बड़ा रोला आपने सुना है जब से ये फैला है कोरोना। ये एक ऑर्नामेंटल किस्म का प्लांट होता है, पीले पीले से उसके ऊपर फूल होते हैं, और ये ज्यादातर इजिप्ट में और सूडान वगैरह में पाया जाता है। और सना मक्की आपको पसंद था, आपने इसकी तारीफ की है। और रोगने जैतून आपको पसंद था। घी के बर्तन में, घी वाला कोई बर्तन खाली है तो उसमें शहद डालकर उसको हिला के चाट लो। सेब, चर्बी, ऊद, पीलू के दरख्त का फल, आज भी पीलू की मसवाक जो करता है उसके दांत खराब नहीं होते। पीलू के जो पत्ते होते हैं उनको अगर कोई सुखा के पीस के पाउडर बना के दांतों में मले तो उसके दांत खराब नहीं होते। बेर, ये चीजें आपको पसंद थी। और हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि खाना खाने से पहले थोड़ा सा नमक खा लें, 60 बीमारियों की शिफा है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहू इल्म का दरवाजा है माशाल्लाह से। आप थोड़ा सा उंगली के साथ जरा सा नमक चाट सकती हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह हाई नहीं है। और खाने से पहले हाथ धोना और कुल्ली करना। हम जाते हैं, हम कहते हैं अभी थोड़ी देर जाए नमाज से तो उठ के आए, दोबारा हाथ धोएं, हाथ धोएं और कुल्ली करें। ये तिरमिज़ी शरीफ में है। खाना बरकत वाला होता है, खाने के बाद भी हाथ धोने और कुल्ली करनी है, खाने से पहले भी। और नियत करके हमने आज तक खाना नहीं खाया कि अल्लाह पाक मैं खाना इसलिए खा रही हूँ कि मैं तेरी इबादत के लिए ताकत हासिल करना चाहती हूँ, मैं इसलिए खा रही हूँ ताकि रोजा ऐसा तरीके से रखूं, तरावियां खड़े होके खूब खूब तसल्ली से ज्यादा कुरान के साथ पढूं, दिन में ज्यादा कुरान पढूं। कभी हमने नियत की खाना नियत के साथ खाएं, और दाएं हाथ से खाएं। और किसी को पकड़ाना, लेना, देना, कोई चीज देनी है तो राइट हैंड से दें। अगर कोई आपको बाएं हाथ से पकड़ा रहा है ना, लेफ्ट हैंड से, आपके प्लीज राइट में पकड़ के मुझे दें ताकि मुझे आपकी बरकतें मिलें। प्यार से कहेंगे, ये नहीं हो ये सुन्नत नहीं है, क्या कर रहे हो, नहीं, प्लीज मुझे अपनी बरकतें दें। और इससे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि दाएं हाथ में पकड़ के मुझे दें, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान देता, लेता, खाता, पीता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा और वो बाएं हाथ से खा रहा था, आपने मना फरमाया और वो नहीं माना। ये मुस्लिम शरीफ में रवायत है। और उसके बाद उसने कहा नहीं मैं तो बाएं से ही खाऊंगा, जिद की, तो उसका हाथ शाल हो गया, दाएं हाथ। मुस्लिम शरीफ की रवायत है। इकट्ठे बैठकर खाना खाना सुन्नत है, फैमिली पूरी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इकट्ठे बैठकर खाएं तो एक आदमी का खाना 2 के लिए काफी होगा, 2 का 4 के लिए, 4 का 8 के लिए। सही मुस्लिम में है। खाने में जितने हाथ जमा होंगे उतनी ज्यादा बरकत होगी, जितने लोग उस खाने। हम तो कहते हैं ना कि खाना कम हो जाएगा, हम कहते हैं ये चीज थोड़ी है, इसे छुपा लो, साइड पे कर लो, मैं अकेली खाऊं। नहीं नहीं नहीं, आप रखे मैदान में, देखें वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जितने हाथ उसमें जाएंगे उतनी उसमें बरकत होगी। और हर हर जो भी मिल जाए उस पे कनात करना और अल्लाह का फजल समझ के खाना। ये मोता इमाम मालिक में है। हम कहते हैं हाँ ये नहीं मिल सका, आज तो शामी कबाब ही नहीं थे, चावलों का मजा ही नहीं आया, ऐसे नहीं कहना, उसे अल्लाह का फजल समझना है। और खाने के लिए सीधे अकड़ू बैठ के, यानी अगर जमीन पे आप दस्तरखान पे खा रही हैं तो दायां पाँव खड़ा हो और बाईं सीन पे आप बैठी हो। और अगर फैमिली में यानी कोई बुजुर्ग है तो पहले उनको खाना पेश करना, उनसे शुरू करवाना। ये मुस्लिम, सही मुस्लिम में है। जूते हमेशा उतार के खाएं, चाहे आपने इंडोर स्लीपर पहने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जूते उतार के खाना खाते थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम भूले बैठे हैं और उससे बरकतें हमारे घरों से निकल रही हैं। खाना कोशिश करें हाथ से खाएं, 3 उंगलियों से खाएं, अगर चौथी शामिल हो जाती है दैट्स फाइन, लेकिन कोशिश करें कि
3 انگلیاں استعمال کریں اور اپنے آگے سے لیں, بیچ میں ہاتھ ڈال کے اور ڈش کے بیچ میں سے, ڈونگے کے بیچ میں سے بوٹی اٹھانا, کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے کھانے کی, وہاں سے نہیں لیں, اپنے آگے سے لیں, ٹھیک ہے نا. کھانے پہ پھونکے نہ مارے. میں نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے, مائیں گرم گرم رول پکڑا رہی, پھو پھو کر رہی, نہیں, منع کیا گیا ہے ترمذی شریف میں. اور ویسے بھی کھانا کا جو برتن ہے نا, وہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کے پیٹ سے زیادہ برا برتن اور کوئی نہیں. ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے ہیں. ہم اتنا کھاتے ہیں کہ نڈھال ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں تراویح کیسے پڑھیں, تھوڑا سا بستر صوفے پہ گر جاتے ہیں. ایسے نہیں کھانا, تو توانائی کے لیے کھانا ہے, نڈھال ہونے کے لیے تھوڑی کھانا ہے. تو لہٰذا ایک حصہ, 3 میدے کے آپ نے حصے, اس چھوٹی سی تو تھیلی مظلوم سی ہمارے اندر لگی ہوئی ہے, رمضان میں اس کو تھوڑا سا ریسٹ ملتا ہے کچھ گھنٹے کا, سحری میں ہم اس میں خوب لسیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بھر دیتے ہیں, پھر وہ بیچاری ہبڑ دابڑ کر رہی ہوتی ہے, پھر دن کو اس کو تھوڑا سکھ کا ساتھ ہوتا ہے, شام ہوتی ہے ہم اس میں جو جہان کی یعنی دل چاہتا ہے اس میں چاول سموسے پکوڑے سب ٹھونس کے بھر دے. تو ایسا نہ کرے, کیونکہ اس کو ایک حصہ پانی کے لیے, ایک ہوا کے لیے اور ایک کھانے کے لیے, تاکہ سانس بھی تو آسانی سے لی جا سکے نا. اور گھر میں سرکہ اور شہد ضرور رکھیں, اس سے گھر میں برکت آتی ہے. سرکہ اور شہد, ونیگر اور ہنی ہر گھر میں, ہر کچن میں ہونا چاہیے. چھوٹا چھوٹا لقمہ چبا چبا کے کھانا ہے, اور یہ نہیں کہ کھانے کے دوران چپ ہو جاؤ, بولتے نہیں ہیں کھانا کھا رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھی بات کی جا سکتی ہے, متوازن, نہ ہی بہت سناٹا ہو کہ بچے ڈر رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں جیسے کوئی بہت یعنی جرم ہو رہا ہے, ایمرجنسی الرٹ ہے. نہیں نہیں نہیں, باتیں بھی کریں اچھی, دین کی باتیں, خیر کی باتیں. اور ایک اور بھی رول ہے مسنون, وہ کیا ہے کہ جب آپ, آج کل اسپیشلی یہ رمضان میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس پلیٹ میں کھجوریں رکھی ہیں اسی میں گٹھلی نہ رکھیں. جس پلیٹ میں فروٹ رکھا ہے اس کا چھلکا, کیلا کھایا ہے تو فروٹ پڑا اس کے ساتھ چھلکا رکھ دیں, نہیں. سنت کیا ہے, گٹھلی اور چھلکا علیحدہ پلیٹ میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور مہمان اگر آ جائے تو اسے یہ نہیں پوچھنا آپ کھانا کھائیں گے, سنت کیا ہے, اس کے آگے جو کچھ حاضر ہے وہ پیش کر دیا جائے. اور اگر گوشت کا بڑا پیس ہے تو اسے چھری سے کاٹنا درست ہے, یہ بخاری شریف میں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے چھری کانٹے, نہیں نہیں, اب بڑا پیس ہے اس کو بندہ کیسے توڑے گا نا. تو صحیح بخاری میں کیا ہے, بڑے پیس کو پکا ہوا ہے آپ اسے چھری سے کاٹ سکتے ہیں, لیکن گوشت کی بوٹی جو چھوٹی ہے اس کو چھری سے کاٹنے کی بجائے آپ دانتوں سے نوچیں, وہ جلدی ہضم بھی ہوگی, مزیدار بھی لگے گی. یہ ترمذی شریف میں ہے. تیز گرم کھانا نہیں کھانا, ٹھنڈا کر کے کھانا ہے. امام احمد حنبل نے اس کو مینشن کیا ہے. اور کھانا کھاتے ہوئے اگر کوئی ٹکڑا نیچے گر جائے تو فوراً اٹھا کے کھا لینا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اسے شیطان کے لیے آپ نے نہیں چھوڑ دینا, بلکہ اسے فوری طور پہ اٹھا کے کھا لینا ہے. اور جو شخص نیچے سے دسترخوان سے اپنے ٹکڑے گرے ہوئے چن کے کھائے گا, اللہ کریم اس کی بخشش فرما دیں گے اور اس کی اولاد بڑی شائستہ ہوگی. یہ پکی بات ہے, آپ یہ کیجئے گا. اور اگر آپ سے چن کے نہیں کھایا جا رہا ہے تو کہیں باہر کارنر پہ کسی کیاری میں, فرنٹ یارڈ بیک یارڈ میں, سائڈ پہ اس کو جھاڑیں, ٹھیک ہے نا. اور کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا ہے تو اسے ضرور جوائن کرنے کا کہیں کہ بھائی صلح ماریں, بھائی آئیں کھانا کھائیں. اور کوشش کریں کہ کھانے کے بعد ہاتھ لازمی دھونے, اس کو عادت بنانا ہے اور کلی بھی کرنی ہے, یہ بہت بہت ضروری ہے. اور ہاتھ ضرور چاٹا کریں کھانے کے بعد, کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ کس حصے میں اللہ پاک نے کس ذرے میں برکت رکھی ہے. پلیٹ بھی چاٹیں اور ہاتھ انگلیاں بھی چاٹے, طبرانی شریف میں ہے, کیونکہ وہ برکت ہے, وہ ہماری انگلیوں میں سے ریز نکلتی ہیں جو ہمارے کھانے کو ہضم میں مدد دیتی ہیں. اور جو برتن ہے نا وہ اپنے صاف کی ہے, وہ دعا دیتا ہے کہ اللہ کریم اس کی مغفرت کر دے, اس نے مجھے شیطان سے بچا لیا, اللہ تو اسے جہنم کی آگ سے بچا دے. یہ مشکات شریف میں ہے. برتن کی دعا لینی ہے, کھانا گاربیج نہیں کرنا, تھوڑا پکائیں تھوڑا کھائیں, لیکن پلیز زیادہ نہ کریں, نہ پھینکیں کھانا. کھانا بد دعا دیتا ہے کہ اللہ کریم انہوں نے میری ناقدری کی ہے, یہ ترسیں اس کو, مجھے دھتکارا ہے, یہ دھتکارنا ہے کھانے کو. لہٰذا کوشش کریں کہ اگر ہاتھ پہ جیسے چکنائی لگی ہے نا, آپ نے ہاتھوں سے کھایا ہے تو ہاتھوں پہ مال کے پونجے, یہ ابن ماجہ میں ہے, یہ سنت ہے. بلکہ بازوں چہروں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چکنائی والے ہاتھ برکت والے مال لیا کرتے تھے.
اور کھانا دسترخوان ہم کیا کرتے ہیں، سجا دیتے ہیں اور پھر کھانا انتظار کر رہا ہے، پھر سب آ رہے ہوتے ہیں. پہلے لوگ بیٹھے پھر کھانا پیش کیا جائے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تو کھانا اٹھا لیا جائے. یہ سنت ہے. دسترخوان پہلے اٹھایا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں، اور زمین پہ اگر بٹھا کے کھائیں تو بہت اچھا ہے. اور ایک بہت مزے کا ٹیپ، بہت ہی مجرب ہے، میرا بھی ازمودہ ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارے شیخ نے اس کو بہت بتایا ہے کہ اگر کھانے کے دوران آپ 7 بار سورت فاتحہ پڑھ لیں. دیکھیں ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، 7 بار اگر سورت فاتحہ پڑھ لیں کھاتے کھاتے بیچ میں، الحمدللہ کی جو پوری سورت ہے وہ آپ وہ کھانا شفا بنے گا. آپ یقین کریں کہ آپ جب کھانا کھا کے افطاری کے بعد اٹھیں گے آپ کو کوئی ہیوینس سحری کے بعد نہیں ہوگی، آپ اتنا لائٹ فیل کریں گی، کیونکہ وہ سورت فاتحہ تو ہے ہی شفا. اگر سورت فاتحہ نہیں پڑھ سکتی تو یا ہوا یا رحمان 7 دفعہ پڑھ لیں، سورت فاتحہ میں ہی آتا ہے نا. اس سے بھی کھانا بہت بہت آپ کو ہلکی رہیں گی آپ انشاءاللہ العزیز، اور آپ کا عبادت کو دل آئے گا. وہ جو ہے روحانی رزق بھی بنے گا، صرف جسمانی رزق نہیں. اور یہ آپ کو بھول جائے گی پڑھنی، آپ ایک دفعہ پڑھیں گے پھر کھانا کھا چکے ہوں گے، یاد آئے گا، بعد میں قضا کریں. اور پتہ ہے میں کیا کرتی ہوں کہ ہاتھ کے پوروں کو ایسے پکڑ لیتی ہوں 1 2 3 کاؤنٹنگ کے، تاکہ مجھے پتا ہو، میرا دھیان اس طرف ہو کہ میں رائٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہی ہوں، اور لیفٹ ہینڈ کے پورے پہ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے کہ میری سورت فاتحہ کتنی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کا کچھ کریں. دعا ضرور کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں. کھانے کے بعد 3 دفعہ سورت قریش کو عادت بنائیں. جو پہلی دفعہ سورت قریش پڑھ لیتا ہے کھانے کے بعد دعا پڑھی، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورت قریش. پہلی دفعہ جو سورت قریش کھانے کے بعد پڑھتا ہے اللہ کریم اس کھانے کو شفا بناتے ہیں، بیماری نہیں بناتے. اور جو دوسری دفعہ پڑھتا ہے اللہ کریم اسے ویسا ہی دسترخوان ہمیشہ دیتے، اچھے سے اچھے کھانے ملیں گے. اور جو تیسری بار پڑھتا ہے اللہ کریم 7 نسلوں کو ویسا ہی دسترخوان دیں گے. اور جب کوئی آپ کے لیے دسترخوان بچھائے تو اس کو بہت دعا دیا کریں. ٹھیک ہے نا، اور کھانے کے بعد اللہ کی بہت تعریف کیا کریں. جیسے وہ آپ سامع اللہ سے اٹھتی ہیں تو پڑھتی ہیں الحمدللہ سامع اللہ لمن حمدہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن. اس کو عادت بنائیں کھانے کے بعد بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنا پیارا رزق دیا. اللہ سونے جن کو نہیں دیا ان کو بھی دے، کائنات میں کوئی بھوکا نہ سوئے، اللہ کریم سب کو روزی روٹی فراغ کر دے. دعا مانگا کرے کھانے کے دوران انشاءاللہ. بچوں کو بھی عادت پڑے گی، وہ دعائیں ان کے کانوں میں آئیں گی اور وہ سدا دعائیں مانگا کریں گے. اللہ کریم آپ سب کی جسمانی روحانی رزق کو بہت بہت بڑھائیں، اور آپ سب لوگوں کو صحت شفاؤں عطاؤں کے ساتھ مصنون طریقے سے کھانا نصیب کریں. اللہم انی اسالک و توجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، تیرے سامنے ہم عرض ڈالتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اللہ سونے ہم سب کے صغیرہ کو تیرا گناہ معاف فرما دیں، ہمارے آبا کو بھی معاف فرما دیں، ہماری قیامت تک کی نسل اور پوری جن و انس کو معاف فرمائیں. اللہ کریم پوری یونیورس میں جتنی مخلوقات ہیں ہماری یہ دعا ان سب کے لیے قبول فرمائیں. سب کو جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرمائیں، سب کو جسمانی روحانی صحت شفائیں عطا فرمائیں. اللہ کریم سب کو اپنی رضائیں عطا فرمائیں. اللہ کریم سب سے راضی ہو جائیں. اللہ کریم پوری دنیا میں اور بالخصوص عالم اسلام پہ اللہ کریم سکینیت نازل فرمائیں، انہیں جھگڑوں سے لڑائیوں سے خون خرابے سے بچائیں. اللہ کریم ہر بچے کو بہترین جوڑا عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر گود کو عافیت اور برکت کی اولادیں عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر گمراہ کو اللہ کریم راہ راست دکھائیں. اللہ کریم ہر ایک کو علت ذلت اور قلت سے بچائیں. اللہ کریم ہر ایک سے راضی ہو جائیں، ہر ایک کو راضی بے رضا اور قضا رکھیں. اللہ کریم ہر ایک کو جسمانی روحانی رزق کی فراوانی عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں ان عافیتوں کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، ان سارے شرور سے نجات چاہتے ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجات طلب فرمائی. اے میرے کریم مالک، بن مانگے ہر دل میں جو دعا ہے اسے عافیت کے ساتھ پورا فرمائیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں. اللہ کریم ہر جانے والے کی بخشش، اللہ کریم ہر مریض کو شفا، اور اللہ کریم ہر آنے والا متقین کی امامت لے کے آئے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العالمين والحمد لله رب العالمين.